अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तन लैके चलने मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयान ते सुनो तो दिल नूं चंगा लगे तो लाइक ते चैनल सबसक्राइब कर देना। बहुत शुक्रिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेहताब भाई, आप चंद संजीदा किस्म के एंकर्स में से हैं और अच्छे तरीके से गुफ्तगू करना जानते हैं। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। जी अच्छा अली भाई, बात यह है कि आपका तारुफ ज़ाहिर है सोशल मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तान के अंदर इवन उर्दू जानने वाले जहाँ जहाँ पे भी मौजूद हैं, तो शायद तारुफ की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक उसके लिए शुरू करना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ आपके बारे में हम जानते हैं, आप थोड़ी सी उसकी तस्हीह कर दें कि आप जेहलम में पैदा हुए, यहीं पे इब्तदाई तालीम हासिल की, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की और रिटायरमेंट के बाद आजकल आप कुरान सुन्नत एकेडमी चला रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यही तारुफ आपके ख्याल में काफ़ी है या इसमें आप कोई इजाफा करना चाहें? अगर इसमें इजाफा मैं ये करना चाहूंगा कि मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली ऑलमोस्ट 15.5 साल की सर्विस के बाद, और वो भी मेरे स्टेटस की वजह से बिलाखिर मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफर आई कि आप रिटायरमेंट ले लें। उसकी वजह यह है कि मैं चूंकि एक पब्लिक फिगर बन चुका था और हमारा इदारा भी एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे मैं किसी भी मजबूरी की वजह से रिटायरमेंट लेता हूँ, मुझे कभी भी ना देते। तो ये तो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि कुब्बे नु लत पे ही थे, उधर कुब निकल गया। तो ये तो मुझे एक समझ लें मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उसको अवेल कर लिया। लेकिन पैरेलल में मैंने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज किया। जाहिर है मेरी जो पेंशन है वो 1/4 है मेरी पे का, एक्चुअल सैलरी। तो इस दौरान जो मैंने कुछ वाले साहब की जो इनकम थी और प्लस जो कुछ मैंने जॉब के दौरान कुछ सेविंग्स की, तो उसकी बुनियाद पे एक इस्लामाबाद में घर बना लिया था। अच्छे वक्त में कहीं कोई एक सस्ते दामों, उस वक्त 40,000 रुपया मरला जमीन मिल गई थी, तो उसका किराया भी मुझे आ जाता है। तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए तक मेरी इस वक्त इनकम है, यानी जो 55,000 के करीब ये पेंशन और प्लस वो मुझे किराए के बाद। अल्लाह का शुक्र है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में सारा गुजारा चल रहा है। जी माशाल्लाह। अच्छा अली भाई, एक तो तारुफ ये हुआ कि जो आपकी प्रोफेशनल तारुफ हुआ, लेकिन एक चीज़ और भी है मजहबी हवाले से। आपने खुद अपनी कई वीडियोस में बताया कि आप जब पैदा हुए तो आपका ख़ानदान बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखता था, फिर आप देवबंदी मसलक में कन्वर्ट हुए, फिर उसके बाद अहले हदीस हुए और फिर इन सब से बालातर हो गए। जी। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप था, इस थोड़ा सा प्रोसेस को मुझे बताएं कि प्रोसेस इस तरह देखें। हम तो एक स्टॉन्च बरेलवी फैमिली में पैदा हुए और बचपन ही से मौलाना इलियास कादरी साहब जो दावत इस्लामी वाले हैं, मदनी चैनल वाले, इनका तारुफ ऑलमोस्ट मुझे 5वीं क्लास के अंदर हो चुका था। पहली दफा वो खारियां आए थे तो वाले साहब के साथ हम गए थे, और फिर जब शऊर की उम्र को पहुंचे ऑलमोस्ट मैट्रिक लाइफ के अंदर, तो दावत इस्लामी के इज्तिमात में जाना शुरू कर दिया। और उसके बाद FSC की, तो इस दौरान भी आना जाना था। फिर यूनिवर्सिटी में जाके थोड़ा ओपन माहौल था, तो हमें एक ये माहौल भी अवेलेबल हो गया, और वैसे भी माँ बाप से दूर थे। अमूमन माँ बाप की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती है, ज्यादा कोई स्टॉन्च मजहबी ना बन जाए, तो वो भी इस एतबार से उठ गई। हॉस्टल में लाइफ थी, तो बजाय किसी बुरी सोसाइटी में पढ़ते हम दावत इस्लामी में ही हम रहे, और अल्लाह का शुक्र है कि इसकी वजह से एटलीस्ट एक जो तकवा, परहेजगारी और आखिरत ओरिएंटेड होना, ये सारी फिक्र मौलाना इलियास कादरी साहब को मैं क्रेडिट दूंगा कि यंग एज में हमें उनकी सोबत इस एतबार से मिल गई, उनकी जमात के एतबार से। फिर डिग्री करके जून 2000 में मैं फारिग हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तो मैं घर रहा, और पैरेलल में मैंने मुख्तलिफ जगह जॉब्स के लिए अप्लाई किया। तो अल्टीमेटली एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन में जो एटॉमिक एनर्जी का एक नेस्कॉम अदारा है, उसमें NDC में मैंने जॉब मुझे मिल गई 2001 के एंड के अंदर, और 2002 में मैंने ज्वाइनिंग दी। तो अभी तक तो मैं एक बरेलवियत को कंक्लूड कर बैठा था, लेकिन ये जो 1-1.5 साल मैंने घर में गुजारा, मैंने इस 1-1.5 साल में बुखारी मुस्लिम तफसीर के साथ पढ़ी, और वो भी बरेलवी उलमा की। गुलाम सूल रिजवी साहब फैसलाबाद में बहुत बड़े आलिम दीन थे, फौत हो चुके हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट कोई 11 जिल्दों में शरह सही बुखारी लिखी, और शरह सही मुस्लिम 7 जिल्दों में। गुलाम सूल सईदी साहब कराची में बहुत बड़े एक आलिम दीन थे, उनसे तो मेरी मुलाकात भी है। वो मैंने पढ़ी तो आस्ता आस्ता मेरा ज़हन खुला। इस दौरान दावत इस्लामी में एक
کوئی آپس کا اختلاف ہوا جس کی وجہ سے پھر دعوت اسلامی سے ہم ہٹ گئے. وہ کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا, یعنی ایک مینیجریل. اس کی وجہ سے پھر اتنے متنفر ہوئے کہ ہم نے چونکہ ایک آئیڈلائز کیا ہوا تھا مولانا الیاس قادری صاحب کو, وہ پھر چیز ٹوٹ گئی. اور پھر یعنی ایک ذاتی حد تک تو پریکٹسنگ رہے ہم, لیکن یہ نہیں تھا کہ کسی جماعت کو اس طریقے سے لے کے چلے. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ اصل میں آیا ہے 2007. آفس کی طرف سے مجھے لیپ ٹاپ ملا تو میں شام کے وقت میں اس میں قرآن پاک کا ترجمہ آڈیو میں لگا کے سنتا تھا. تو مجھے پہلی دفعہ آئیڈیا ہوا کہ قرآن پاک کو پری ڈیٹرمنڈ رزلٹس کے بغیر پڑھنا چاہیے. اسی دوران ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعارف ہوا, اور پھر وہاں سے جب ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں نے سننا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے مکتب فکر میں توحید کے اعتبار سے کافی جو ہے وہ خامیاں موجود ہیں. اور اسی کی وجہ سے میں دیوبندیت کی طرف گیا, تبلیغی جماعت کی طرف سے, کیونکہ میرے دماغ میں تھا شاید ڈاکٹر اسرار صاحب دیوبندیت کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ وہ تو دیوبند اور اہل حدیث کے درمیان میں تھے, اور اہل حدیث کو کمپیریٹیولی بہتر سمجھتے تھے اس اعتبار سے. نماز وہ رفع الیدین سے پڑھتے تھے اور کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتے تھے, لیکن بہرحال اس کو بہتر سمجھتے تھے جو انہوں نے مجھے بتایا. 2008 کے اندر پھر میں نے باقی احادیث کی کتابیں پڑھی. اسی دوران 2007 میں نے حج کر لیا تھا. 2007 میں رائے ونڈ اجتماع میں بھی گیا, اور جب میں واپس آیا فروری 2008 میں تو پھر چونکہ میں سعودیہ کا بھی پورا ماحول دیکھ چکا تھا, پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہمیں تحقیق کے اعتبار سے سٹاپ نہیں لگانا چاہیے. پھر میں اہل حدیث کے تھوڑا قریب ہوا. شیخ زبیلی زئی صاحب سے میری ملاقات ہوئی 28 مئی یوم تکبیر 2008 کو, ایگزیکٹ 10 ایئرز کے بعد. 1998 میں ہوئے تھے, یہ 2008. اور پھر اہل حدیث میں مجھے کچھ ریزرویشنز تھیں. وہ شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ تو ان چیزوں کو ایکسپٹ کرتے تھے کہ یہ خامی ہے. دعوت و تبلیغ کا کام میں نے 2009 کے سٹارٹ میں کیا. تبلیغی جماعت میں نہیں, تبلیغی جماعت میں نہیں, اپنے پلیٹ فارم سے گھر میں ایک دوست احباب جو قریبی تھے ان کو درس دینا شروع کیا. اس دوران یعنی میں تو کنکلوڈ کر بیٹھا تھا کہ میں نے بغیر کسی لیول کے اہل حدیث مکتب فکر کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن مجھے تھوڑے ہی عرصے میں اندازہ ہوا کہ اہل حدیث میں بھی ٹالرنس بالکل نہیں ہے. وہ اپنے مسلک کی خرابی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ جب سے میری ویڈیو ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے نا, اس وقت تک میں فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دیکھ چکا تھا. اس دوران میں نے اہل تشیع کو ایز اے مکتب فکر اسٹڈی کیا, ان کے علماء سے مل کے, ان کی کتابیں پڑھ کے, اس کا بھی مجھے بہت فائدہ ہوا. لیکن اس طریقے سے جوائن کرنا وہ نہیں تھا. جوائن میرا آخری فرقہ جو ہے وہ اہل حدیث ہی تھا. اور اس کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ یہاں پہ بھی خرابی ہے. اور جب ریکارڈنگ شروع کیا میں فرقہ واریت کو چھوڑ بیٹھا تھا. اس لیے مجھے کوئی پرانی ویڈیو اس اعتبار سے نہیں دکھا سکتا کہ آپ فلاں فرقے کی طرف بلاتے تھے. اللہ کا شکر ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کسی معاملے میں مجھے شرح صدر ہوا اور میں نے کسی بات میں کوئی لینیٹ ویو بعد میں لیا, وہ ہو سکتا ہے. وہ میری ویڈیو بھی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع. تو حالانکہ جب میں نے اس کے اگینسٹ بھی بات کی تھی تو میں نے دونوں رائے کو رکھا تھا کہ یہ میرے نزدیک بہتر ہے, لیکن دوسری بھی ریجیکٹ ہونے والی نہیں ہے. تو میں نے راستہ کھلا رکھا ہوا تھا, اور اس کا مجھے فائدہ ہوا. جب میں نے دوسرے موقف کو اڈاپٹ کیا تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, ایک چیز یہ بتائیے کہ آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ظاہر یہ تینوں مسالک کے جو نارمل علماء ہیں جو معاشرے کے اندر اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو بہت علمی لحاظ سے کوئی بلند مرتبہ شخصیات ہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو معاشرے میں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. یہ تینوں کم از کم آپ کے حوالے سے جو ہے نا بڑے متفق ہیں کہ جی آپ تو بڑا غلط کام کر رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہوئی, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تینوں آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف متفق. صحیح. اگر یہ صرف میرے خلاف متفق ہے نا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مثلا اہل حدیث, میں اور دیوبندی, ہم تینوں بھی اس پہ متفق ہیں کہ بریلویوں میں خامی ہے. صحیح. اچھا, اس طریقے سے میں, بریلوی اور دیوبندی بھی متفق ہیں کہ اہل حدیث میں خرابی ہے. تو یوں اگر آپ دیکھیں تو تینوں کہیں نہ کہیں جمع ہو رہے ہیں, یہ ٹرائنگل پھر بھی پوری ہو رہی ہے. اچھا, لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تینوں ایک دوسرے کو جہنمی فرقہ سمجھتے ہیں. جی. ایک دوسرے کو گستاخ رسول, مشرک, واجب القتل, اور یہ ان کے اتھینٹک علماء احمد بریلوی صاحب, خلیل احمد سہارنپوری صاحب, ان لوگوں کے باقاعدہ فتوے ہیں المحند المفند میں, حسام الحرمین میں, احکام شریعت میں. لیکن حیران کن بات ہے, میں ان تینوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, میں نے الگ مسجد نہیں بنائی, چندہ بک نہیں بنائی, اور چندہ بھی ان کو دیتا ہوں. میں ان سے علمی اختلاف رکھتا ہوں, اگرچہ میرے نزدیک اہل حدیث مکتب فکر اپنے منہج میں سب سے بہترین مکتب ہے. منہج میں
جو اس کا بنیادی منہج ہے جس کو وہ کہتے ہیں. جس طرح اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دنیا میں سب سے بہترین ریلیجن کس کا ہے تو میں کہوں گا مسلمان کا. لیکن اگلے ہی لمحے آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا مسلمان بھی بہتر ہے, میں کہوں گا مسلمان تو اپنے ریلیجن پہ نہیں چل رہا. اس طریقے سے اہل حدیث کا منہج بہتر ہے, لیکن مسلک اہل حدیث, فرقہ اہل حدیث وہ کئی معاملات میں اسی منہج سے ڈیویٹ کر چکا ہے انجانے میں. مثلا اہل البیت کے حوالے سے جو مقدمہ ہے اس میں ان کا جو موقف ہے وہ ناسبیت کی طرف مائل ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک صدیوں میں شیعہ سنی جو کنفلکٹ ہے اس کا ایک ریئیکشن سامنے آیا. لیکن ان پرنسپل اپنے منہج میں کہ قرآن و سنت کو اجماع امت کو فائنل اتھارٹی ماننا ہے, اور اجتہاد کا نمبر 4 ہے. اجتہاد اسی وقت کرنا ہے جب کوئی آپ کے پاس لیٹسٹ مسئلہ ہو, ادروائز آپ نے قرآن و سنت اور اجماع کو لے کے چلنا ہے. سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے تو آپ نے فیوچر میں دیکھنا ہے, لیکن دین کے کوئی مسئلے کو آپ نے اخذ کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے قرآن و سنت میں اس کی بنیادیں دیکھنی ہے. اور بڑے سے بڑا امام بزرگ بھی ہو اسے بھی کوئی غلطی لگ سکتی ہے. غلطی صرف ایک ہی شخص کو نہیں لگ سکتی جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو امام مالک کا قول ہے وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص پلانٹ ارتھ پہ نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکے, چاہے بڑے سے بڑا انسان ہو. تو اس اعتبار سے میں بہتر سمجھتا ہوں ان کو. ادروائز باقی جو وہ ایک تکفیری سوچ یا ایک دوسرے پہ فتوے لگانا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے چھوڑتا تو میں بھی کسی کو نہیں ہوں, لیکن میں علمی اختلاف کر کے غلطی ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ کا یہ عقیدہ شرک پہ مبنی ہے, بھائی یہاں پہ رسول اللہ کی گستاخی ہوئی ہے. وہ جو قائل ہے جو اس پہ عمل کر رہا ہے اس پہ میں فتویٰ نہیں دیتا, میں کہتا ہوں تاکہ ایک اصلاح کا دروازہ کھلا رہے. اور دیکھیں یہاں پہ جتنے لوگ ہیں, یہ میں نے کوئی امپورٹ تو نہیں کیے وینس سے یا چاند سے, یہ اسی زمین کے رہنے والے ہیں, انہی فرقوں سے آئے ہیں اور 99% نیگیٹو تعارف کے بعد آئے ہیں. اور جب انہوں نے مجھے سنا ہے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو بات صحیح کر رہا ہے اور یہ ہماری کتابوں سے کر رہا ہے. اب یہ کتابیں تو اہل سنت کی متفق ہیں, میری کوئی ذاتی تو نہیں ہے, ایون پرنٹنگ میں میں نے نہیں کی ہوئی ہے. یہ ہماری بات اس میں نکل رہی ہے, ان کی باتیں بزرگوں کی تعلیمات میں نکلتی ہیں. تو علی بھائی ویسے آپ ظاہر تینوں مسالک سے ہو کے آئے ہیں, تو آج اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں کہ ان کے اندر بنیادی اختلاف ہے کیا. مطلب دو تو حنفی مسلک کو اسکول آف تھاٹ کو ایک ہی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. اچھا وہ جو تصوف ہے اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں ہے. اہل حدیث بھی ایک تحریک تھی جو اب فرقہ بن چکی ہے, اور اس کے اندر بھی لوکل بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے اندر بھی تصوف کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے, غزنوی خاندان پورا وہ کرتے رہے. تو اب ہے کیا مسئلہ, کیا ہے مسئلہ؟ روٹی چندہ فی الوقت تو یہی مسئلہ ہے, کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دیں نا. یہ کیوں اپنی مساجد الگ کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ تو اس وقت کا پریزنٹ مسئلہ ہے. باقی سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ ظاہر سٹارٹ ہوا ہے پرانے بزرگوں سے, جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ کام انہوں نے ڈالا, یعنی انہوں نے ڈیویشن کی ضد پہ, ہٹ درمی میں, بعض اوقات بات سمجھ نہیں آئی, اور شروع میں شاید ان کا اختلاف فروئی نوعیت کا تھا, پھر ماننے والے اس کو بڑھا کے لے گئے. اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا نا جی, وہ ہماری جو حکومتیں تھیں نا مسلمانوں کی, مثلا سلطنت عثمانیہ 1517 سے 1917 تک 400 سال تک انہوں نے حرم مکہ میں 4 مسلح ڈال کے رکھے, حنفی شافعی مالکی حنبلی. انہوں نے اسلام کی جمعیت کو کیسے توڑا؟ 4 امام کھڑے کر دیے. اگر چاروں اہل سنت کے امام حق پر تھے تو بھائی آپ 4 نمازوں میں آلٹرنیٹو ڈیوٹیاں لگا لیتے کہ فجر حنفی پڑھائیں گے, زور شافعی پڑھائیں گے, اور اسی طریقے سے عصر مالکی پڑھائیں گے, اور مغرب جو ہے وہ حنبلی, اور پھر عشاء میں پھر حنفیوں کی واری آ جائے گی. یہ نہیں انہوں نے کیا, پیرلل میں مسلح, پیرلل میں نمازیں. اور اس وقت تو بعض اوقات بےچارے وہ جب پیرلل میں مغرب کی نماز تو کٹھی ہو رہی ہوتی تھی نا, وہ بعض اوقات ایک امام کی آواز دوسرے تک پہنچتی تھی, وہ سر جو ہے وہ سجدے سے اٹھا لیتا تھا, بعض بتا دیتا نہیں یہ ہمارا امام نہیں وہ والا ہے. یہ سارے تماشے لگتے تھے. یہ کس کی سرکردگی میں ہوا؟ سلطنت عثمانیہ کی. ٹھیک ہے, یہ حکومتیں چونکہ گود لیتی تھیں اور یہ اس طریقے سے پروان چڑھتا رہا. باقی یہ سعودی حکومت جب آئی ہے انہوں نے وہ مسلح اٹھا کے ایک مسلح کیا, یہ ان کی پازیٹیو چیز ہے. پھر انہوں نے یہ ٹالرنس کم از کم دی ہے کہ آپ کو سعودی عرب میں کوئی بندہ یہ نہیں کہتا آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ اس طریقے سے کیوں پڑھ رہے ہیں. البتہ وہ اپنا تبلیغ والا معاملہ کرتے ہیں, کسی کے ساتھ زبردستی والا معاملہ نہیں کرتے. جس طرح یہاں پہ حنفیوں کی مسجد میں آپ اونچی آمین کہہ دیں یا رفع الیدین کریں تو ان کے اندر کتنا غصہ ہے,
ان سے پوچھیں یار ایک طرف آپ کہتے ہو چاروں امام حق میں ہیں، تو 3 امام تو رفع الیدین کرتے ہیں، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل۔ مالکیوں میں 2 گروہ بعد میں بن چکے ہیں، لیکن وہ بھی گروہ اس بنیاد پہ نہیں کہ رفع الیدین کو منسوخ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بغیر اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، رفع الیدین کو بہرحال وہ بھی مانتے ہیں۔ بھائی 4 ججز میں سے 3 نے فیصلہ دیا، اور پھر جب اہل سنت کے یہ امام دیکھیں یہ تو سارے کے سارے رفع الیدین کوئی پرائرٹی دیتے ہیں، تو یہ تو وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ پہاڑ کے مقابلے پہ چوہے والا سائز بھی نہیں ہے ان کے مسائل کا، لیکن ان کا کانفیڈنس لیول عروج پہ اس لیے کہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا تھا کہ جو امام حنیفہ نے ریجیکٹ کیا، پھر حکومتی لیول پہ جو آپ کی بنو عباس تھی، عباسی امپائر، انہوں نے فقہ حنفی کو رائج کیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس وجہ سے دوسری طرف اہل حدیث کو اتنی پذیرائی نہیں ملی، تھے اس وقت بھی یہ اہل حدیث جو آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں نا، یہ آپ نشت ثانیہ کے ہے، شروع سے ہے۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے اہل حدیث کے بارے میں، اہل سنت کے بارے میں، امام بخاری نے لکھا ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے، اور یہ ٹرم اس وقت سے یوز ہو رہی ہے، اصحاب الحدیث، اہل سنت۔ ایون شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہے۔ تو پریکٹیکلی یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ جب حکمرانوں نے گود لے لیا ان مسالک کو، اور پھر جو صوفیاء تھے نا یہ سوٹ بھی کرتے تھے حکمرانوں کو، کیوں؟ دوسرے لوگ تو پھر باغی ہو جاتے ہیں، صوفی ان کو سوٹ کرتے ہیں۔ جب مغل امپائر کے بھی جو بڑے ہیں وہ بھی درباروں پہ بیٹھے رہتے تھے، تو درباروں والے بھی سوٹ کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر ہمارے پرکھ ہیں، میں مغلیہ خاندان سے ہوں، تو میں تو یہ حق رکھتا ہوں کہنے میں کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ٹوپیاں بنا کے گزارا کرتا تھا، اور جی نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی، لیکن کوئی بھائی بھی زندہ سلامت نہیں چھوڑا، باپ کو بھی قید میں ڈلوایا 9 سال کے لیے، اور یہ اسی عورت کا بیٹا تھا جس کے لیے تاج محل اس کے باپ نے، شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا۔ یہ مسلمان حکمران تھے، مسلمان حکومتیں تھیں، نہ یہ اسلامی حکومتیں تھیں نہ اسلامی حکمران تھے، یہ مسلمان حکمران تھے، اس میں کوئی شک نہیں علی بھائی۔ لیکن ایک دیکھیں دوسرا ورژن بھی موجود ہے، مثلاً آپ نے ایک مثال دیا حرم کے مسلوں کا، تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ٹالرنس لیول یہ تھا کہ خود حنفی تھے اپنا عثمانی سارے، لیکن انہوں نے 4 اماموں کو وہاں پہ رکھا، اور وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسائل کے اندر، مطلب وضو کے مسائل کے اندر ہے، حنفیوں کے نزدیک اگر خون بہ رہا ہو تو نماز وضو جو ہے نا وہ ساقط ہو جاتا ہے، جبکہ مالکیوں کے ہاں ہے تو وہ امام اس کے سامنے اگر پڑھے گا تو وہ جو ہے نا اس کی تو نماز نہیں ہوئی، مقتدی کی، امام کی تو ہو گئی، تو اس لیے انہوں نے اس کو ٹالریٹ کیا۔ تو ایک اچھا دوسری چیز ایک اور بھی ہے علی بھائی، میں تھوڑا سا اس کو میں جو چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہ 400-500 سال جب رہے تو کیا علماء نے اس کے اوپر کوئی بڑی تحریک چلائی کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہو رہا ہے؟ تحریک چلانے والوں کے لیے یوٹیوب تو نہیں تھی نا، ورنہ انجینئر جیسے لوگ اس زمانے میں موجود تھے۔ صحیح، امام ابن تیمیہ وہ باغی تھے اس پورے سسٹم کے، 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، لیکن وہ تو عثمانیوں سے بہت پہلے کی بات ہے، پہلے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بغاوت کن کے خلاف کی تھی؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ عثمانیوں کے دور میں یہ تصوف اور فرقہ واریت تھی؟ فرقہ واریت تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ پہلے 300 سال سلامت گزرے ہیں، 4 صدی ہجری میں یہ بدعت شروع ہوئی، اماموں کی اندھی تقلید، اس کو بدعت لکھا ہے انہوں نے۔ اور ہمارے مدارس میں حجت اللہ البالغہ سلیکٹیو سٹڈی کروائی جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ کو آپ بریلوی دیوبندیوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمارے مجدد ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے مجدد ہیں، اور پڑھا کسی نے بھی نہیں ہوا۔ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سارے کا سارا، انہوں نے پتا کیا لکھا ہے اس میں؟ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے پاس احادیث کی کتابیں ایک جگہ موجود ہیں، ہمیں ان احادیث کی کتابوں کی روشنی میں ایک نئی فقہ مرتب کرنی چاہیے، جس میں جس امام کا جو مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اپنے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے کہ اس تک حدیث نہیں پہنچی تھی، وہ ہم ریجیکٹ کر کے ایک نئی فقہ مرتب کریں قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر، اور وہ لوگوں میں ہم پریزنٹ کریں۔ اور وہ کام وہ تو نہیں کر سکے، میں نے کر دیا اللہ کے فضل سے۔ ہم کہتے ہیں کہ چھوڑیں یہ خون کو وضو نکلنے کا مسئلہ، آپ بتائیں حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ حدیث تو یہی بتاتی ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس مسئلے میں امام شافعی حق پر ہے، اور اس مسئلے میں کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام شافعی غلط ہے، امام حنیفہ درست ہے۔ اور ان دونوں کی ہم دلائل بخاری مسلم سے پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ بخاری مسلم تو کسی کے وہ آپ سمجھ لیں لے پالک تو نہیں تھے، نہ وہ کسی کے بینیفیشری تھے، انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت مخالفت کرتے تھے، لیکن اس وقت اس طرح کے لوگوں کو حکمران غائب کروا دیتے تھے، اور یہ اتنے آسانی سے کہنا کہ جی بڑا نیکی کا کام کیا، تو مجھے یہ بتائیے دنیا میں 15 سے 20% تو شیعہ بھی تھے،
کیا وہ مسلمانوں کا ایک گروہ نہیں؟ ایک مسلح ان کا کیوں نہیں انہوں نے ڈالا وہاں؟ تو فرقہ واریت تو کی سلطنت عثمانیہ نے کہ سنیوں کے 4 فرقوں کے مسلح ڈالے، اور وہ بھی سنیوں کے 4 فرقوں کے اہل حدیث اس وقت بھی موجود تھے. مفتی کفایت اللہ دہلوی جو دیوبند کے پہلے مفتی اعظم تھے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ شروع سے اہل سنت کے 5 مسلک رہے ہیں: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث. صحیح. اور یہی بات شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی لکھی حجت اللہ البالغہ میں. جب ان کو پتا تھا کہ سنیوں کے 5 مسلک ہیں، پھر 4 مسلح کیوں تھے؟ سنیوں کے تو 5 مسلح ہونے چاہیے اور چھٹا شیعہ کا ہونا چاہیے تھا. صحیح. اور آج ہوتا تو میں اپنا بھی ڈیمانڈ کرتا کہ بھئی تواڈے فرقے تو زیادہ ساڈے اسٹوڈنٹ نے، ٹھیک ہے، اور میں یہ کہتا کہ بھئی ایک ہی مسلح ڈالو اور باری باری آپ رکھ لو. اور میں آپ کو بتاؤں ان کے لیے اتنی کافی ہے، اللہ نے کتنا ان کا غرور توڑا ہے. آج حنفیوں کا ایک مسلح ہو ہی نہیں سکتا. بریلوی اور دیوبندی اتنی بڑی تفریق ہے کہ یہ آپس میں ہی لڑیں گے، حنفیوں کے بھی 2 مسلح ڈالنے پڑ جائیں گے. تو جو لوگ ان کے بزرگ کہتے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، تو فقہ حنفی تو گئے، ہم وہ پٹھان والی کرتا وہ تو گئے. یہ مطلب ڈیبیٹیبل ہو گیا کہ وہ جو ہے بریلوی ہوں گے یا ظاہر ہے جی. بتائیں نا کس فقہ حنفی میں عمل کریں گے. یہ بات ہی جعلی تھی. یہ لکھی مجدد رفسانی شیخ احمد سرندی نے، جسے مجدد یہ لوگ کہتے ہیں. اس نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی پیغمبر بھی اس امت میں آیا نا تو وہ فقہ حنفی میں سے آئے گا، اگر آتا تو. اب دیکھیں اس قسم کی باتیں کر کے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. مطلب چیزیں. اچھا علی بھائی تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اس کو. یہ بتائیے گا کہ آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، جو ہو چکا وہ تو ماضی میں ہو چکا، آج کیا کوئی سینٹر پوائنٹ ہو سکتا ہے جس پہ لوگ جمع ہو جائیں؟ جی وہی سینٹرل پوائنٹ ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. قیامت آ جائے گی، وہ لوگ رائے راست سے نہیں ہٹیں گے. تو ان کو تلاش کریں وہ کون سے لوگ ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اور اہل بیت تھے نا، وہ مسلمان تھے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی تفریق سے بالا تر تھے. آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن و سنت سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اور غدیر خم پہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، قرآن اور میرے اہل البیت. قرآن کو پکڑ لینا، یہ اللہ کی رسی ہے، جو پکڑ کے رہے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، ان کے معاملے میں تو میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو یہ سب کچھ ہے. بکش مسلمان بنے. میں تو کہتا ہوں انٹرنیشنل کورٹ پہ ہمارا مقدمہ لے جائیں. کیا اہل سنت نے یہ مانا نہیں ہے کہ قرآن کے بعد افضل کتابیں یہ ہیں جو رکھی ہوئی ہیں، کتب ستہ ہمارے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں. آپ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں، ایک ایک کرٹیکل مسئلہ اٹھائے، نماز کے طریقے سے لے کے وضو، باقی سارے مسائل جو بڑے بڑے مسائل ہیں، باریکیوں کو چھوڑ دیں اور ان سے کہیں کہ یہ آئین ہے ہمارا، فیصلہ کریں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بڑے بڑے مفتی اعظم بنے ہوئے نا، یہ تو ان کتابوں کے خود باغی ہیں. یعنی حنفی تو اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. اگر آپ اپنے کتابوں کے باغی ہیں تو پھر مدارس میں کیوں پڑھا رہے ہو؟ یعنی یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پڑھا رہے ہو. ایک طرف کہہ رہے ہو سلیبس ہے، یہی اہل سنت کی کتابیں ہیں. بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ وہ شخص اہل سنت سے خارج ہے جو بخاری مسلم کتابوں سے بغض رکھے، اور ان کی تمام احادیث متصل سند والی جو ہیں وہ مرفوع روایتیں قطعی الصحت ہیں. وہ تو یہ لکھ کے پریکٹیکلی تو صرف اہل حدیث عمل کر رہے ہیں نماز کے طریقے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. کچھ چیزوں میں خیر حنفی بھی عمل کر رہے ہوں گے یقیناً، میں یہ نہیں کہتا، لیکن زیادہ تر تو اہل حدیث عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو سلیبس ڈیفائن ہے. مشکات المصابیح یہ نوٹس ہیں، یہ سارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے. میرے پاس ایک عالم دین آئے پیر کرم شاہ صاحب الازہری کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، تو فائنل تھیسز لکھ رہے تھے. مجھے کہتے ہیں جی ہو گیا. میں نے کہا آپ نے مشکات کا ختم کیا؟ تو میں نے کہا ابھی بھی آپ حنفی ہیں. تو وہ آگے سے مسکرا پڑے. میں نے کہا یار آپ کہیں ہیں مشکات کے اندر؟ اور مشکات کتاب وہ ہے جو بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کے نوٹس بنا کے 700 سال پہلے لکھی گئی ہے، جس پہ سارے متفق ہیں. پوری دنیا میں یہ پڑھائی جا رہی ہے اہل سنت کے مدارس میں، خواہ وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں، بریلوی ہوں. تو سلیبس کو فالو کریں. تو یہی چیز ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. تو ہم اسی کی طرف لوٹیں. امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح اسی طریقے پہ ہوگی جس پہ اس امت کے سٹارٹ میں اصلاح ہوئی تھی. تو سٹارٹ میں اصلاح فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سے نہیں ہوئی تھی، قرآن و سنت سے ہوئی تھی، قرآن و اہل بیت سے ہوئی تھی. تو یہی تمہارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت اہل بیت کی بات کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات تکفیری سوچ کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے ہمیں تکفیری سوچ نہیں دی. مولا علی علیہ السلام کو منہ پر جنہوں نے کافر کہا، انہوں نے کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، ٹھیک ہے. ان کے وظیفے بھی بند نہیں کیے خوارج کے،
جب تک کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی. تو ہم نے تو یہی سیکھا جی اہل البیت سے, نبی الاسلام کے گھر والوں سے, خلفائے راشدین سے, کہ آپ نے ٹالرنس کا ثبوت دینا ہے, آپ نے علمی دلائل کے ساتھ اپنا موقف رکھنا ہے. اچھا تو علی بھائی اس نقطے پہ اجماع ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ فرقوں کا اختلاف ہو چکا ہے, کیونکہ اب الگ سے فرقے قرآن و سنت پہ اختلاف ہے. ماننے کی حد تک تو ٹھیک ہے, آپ چلے اس سے تھوڑا ہٹ کے دیکھیں. کیا جیوز اور کرسچنز کی کتابوں میں نبی الاسلام کی پروفیسیز موجود نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے حضور تو ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا ہے نا اس واضح دین کے آنے کے بعد, رسول اللہ کے بعد کیا چیز رہ گئی تھی کہ وہ پیش کی جاتی ان کے سامنے؟ نبی الاسلام کی مبارک ذات خود سب سے بڑی حجت, ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھیں کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں. اسی وجہ سے مدینہ شریف وہ آباد ہوئے تھے. اور اوس اور خزرج کو وہ دھمکیاں لگاتے تھے کہ آج تو تم ہمیں شکست دیتے ہو, جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا تو ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے اور رومن اور پرشین امپائر کو بھی گرا دیں گے. لیکن بدبخت رہے, اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا. دیکھیں جن کو دھمکیاں لگاتے تھے انہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا, اور یہ بدبختی رہے. ان کو نہیں پتا تھا ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود ہے. اللہ نے کہا کیوں نہیں قبول کیا؟ بغیم بینہم, بھائی پروفٹ سامنے موجود ہو تو لوگ زدم زدہ, اسے ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ جو اندر کی ایک اکڑ ہے نا کہ میں نے غالب رہنا ہے, اس نے علماء یہود کو جیزس کرائسٹ کا انکار کرنے پہ مجبور کیا, حالانکہ وہ یہودیوں نسل تھے, خود بنی اسرائیل سے تھے. نبی الاسلام کے کیس میں تو ان کے پاس بہانہ تھا یہ بنو اسماعیل میں سے. عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیوں کیا؟ وہ بوڑھے زندہ تھے جنہوں نے ماں کی گود میں دودھ پیتے بچے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے, اس نے مجھے پیغمبر بنایا ہے, اور اس نے میری والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا مجھے حکم دیا ہے, مجھ پہ سلام ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یہ ساری باتیں ان کو پتا تھی, انکار کیا. پیغمبر دنیا میں موجود ہوں تب بھی جو لوگ ہٹ درمی میں وہ بات قبول نہیں کرتے, تو پیغمبروں کا جو ڈاکیا ہے میرے جیسا, وہ پیغمبروں کی بات سامنے رکھے, اگر یہ لوگ قبول نہ کریں تو یہ انہیں کی اولادیں ہیں. پھر یہ دیکھ لیں ان کی نسبت کن کے ساتھ ہے. دیکھیں ابو جہل ابو الحکم تھا, اسے بات نہیں سمجھ آئی, ابو جہل بن گیا. اسی کے غلام تھے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر, ان کا بیٹا عمار بن یاسر, غلام تھے, اسلام قبول کر لیا. تو یہ کسی کی کوئی ٹھیکیداری اور جاگیرداری نہیں ہے. جو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے, ہدایت کے راستے ان کے لیے واضح ہو جائیں گے. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی میراث کے وارث تو علماء ہوتے ہیں, اب علماء کی پیروی کریں, علماء جو بات کہہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں تو تبھی کہتے ہیں. یہ تو اب پرانا ہو گیا بہانہ, کیونکہ میں دنیا میں چھوڑا جا چکا ہوں نا. جب یہ بات بریلوی کوئی کر رہا ہو نا تو اسے کہیں اسی لیے ہم مولانا تقی عثمانی صاحب کو فالو کرتے ہیں. تو اتنی بڑی زبان کھول کے گیا, وہ تو ہے ہی گمراہ ہے, تو اسے کہ تو جاہل ہے, وہ عالم ہے. نہیں وہ گمراہ ہے. بس پھر اسے سمجھا دیں کہ علماء کی پیروی کرنے ہی ہے. بریلوی علماء, دیوبندی علماء, اہل حدیث علماء, شیعہ علماء کی نہیں, علماء کی. اور علماء کون ہوگا؟ جو آپ کو قرآن و سنت سے دلائل دے گا. تو یہ تو بہانہ ان کا پرانا ہو چکا ہے. علماء کی پیروی کریں نا. علماء سے مراد اگر فرقوں کے آپ علماء لے رہے ہیں تو فرقوں کے علماء تو ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے ہوئے. دیوبند سے میرے خلاف فتویٰ نکلا کہ اہل سنت سے خارج ہے, تو میں نے اسے ریبٹل کرتے ہوئے تفنن کے طور پر ایک جملہ بولا کہ بھائی میری پیدائش سے بھی آلموسٹ 70 سال پہلے اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب آپ کو اہل سنت سے خارج کر چکے ہیں. آپ تو میرے ماں باپ کی پیدائش سے پہلے اہل سنت سے خود خارج ہو چکے ہیں, آپ کے پاس اتھارٹی کہاں ہے کہ مجھے اہل سنت سے خارج کریں. تو میں نے تفنن کے طور پہ یہ بات کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب لوگ اہل سنت کا نام تو لے رہے ہیں لیکن غداری کر رہے ہیں اپنی کتابوں کے ساتھ. علماء کی آپ پیروی کریں. دیکھیں امام بخاری بھی تو ایک عالم ہے, ہم ان کو اپنا بابا مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری نہیں کی. ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں, نبی کے غدار ہیں, وہ بابے جتنے بڑے مرضی ہوں, چونکہ ان کی عزت اس کی وجہ سے. دیکھیں آئنسٹائن کی عزت فزکس کی وجہ سے. اگر وہ فزکس میں بلنڈر کر دے اور اس پہ اڑا رہے تو پھر ہم کہیں گے بھائی فارغ ہے تو, حالانکہ وہ اڑا نہیں رہا. حقیقت حال یہ ہے کہ اسے جب کسی چیز کا پتہ چلتا تھا اس نے ایکسپٹ کیا. وہ میتھمیٹیکلی اس رزلٹ پہ پہنچ چکا تھا کہ یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے, لیکن اس نے اگر میں نے یہ بات کی نا تو لوگ ایکسپٹنس نہیں دیں گے. اس نے کہا نہیں اسٹڈی اسٹیٹ یونیورس ہے. اسی کی زندگی میں 1929 میں جب ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے وہ دیکھا اور اسپیکٹرم ڈرا کیا, اس نے جب کہا کہ میں نے تو دیکھ لیا ہے, آئنسٹائن نے آ کے اعلانیہ رجوع کیا
ہبل سے بھی آگے معافی مانگی اور کہا کہ میتھمیٹیکلی میرے فارمولے میں یہ چیز موجود تھی, میں نے جان بوجھ کے اسے چھپائی تھی, یہ دیکھ لو میرا اتنا پرانا یہ تھیسس ہے, میں نے یہ کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے, اور بلیک ہول تو اب پتا چلا, اس نے اس وقت کیلکولیٹ کر دی تھی. تو دیکھیں فزکس کے پروفیسر میں بھی حوصلہ ہے اپنی غلطی ماننے کا, مولوی میں حوصلہ نہیں ہے. آپ فزکس کے پروفیسر کے آج کے پروفیسر کو بھی کہیں سر بک میں یہ لکھا ہے وہ آپ نے, وہ کہے گا سوری. آپ کسی عالم کو کہ سرکار آپ نے جو یہ بات بتائی قرآن میں تو یوں لکھا ہے, تو آپ دیکھیں اس کے 3-4 چمچے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے. ان کے اندر دنیا کے پروفیسرز والا حوصلہ بھی نہیں ہے. یہ ہے ہماری تباہی کی وجہ. یہ عالم ہے ہی نہیں ہے, یہ مولوی ہیں, یہ نقال ہیں. نقال یہ یعنی نیگیٹو ورڈ میں نہیں, یہ ایک ٹرم ہے فقہ میں. نقال وہ ہوتے ہیں جو بڑوں کی باتوں کو آگے نقل کرتے ہیں, یعنی ان کی اپنی تحقیق کوئی نہیں ہوتی ہے, صرف نقل در نقل. تو اوریجنل بکس کی طرف یہ لوگ جاتے نہیں ہیں. ان کے بزرگوں نے کوئی بات لکھی اور وہی غلطی آگے ٹرانسفر کرتے چلے جاتے ہیں اور وہی رٹا دیتے ہیں اپنی پبلک کو. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریشنل اپروچ نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہے ریشنل اپروچ. اگر مجھے پچھلے 1000 سال میں جس بندے میں نظر آئی ہے نا بڑے لیول کا, ویسے تو بہت لوگ ہوں گے, میرے نزدیک مولانا مودودی ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تھنک آؤٹ آف باکس کی ہے, اور انہوں نے دیکھیں مسلمان وہ آرتھوڈاکس تھے, سیکولر نہیں تھے, بلکہ دنیا میں جتنی جہادی تنظیمیں ہیں وہ تو ان کو اپنا لیڈر مانتی ہیں. آرتھوڈاکس تھے, بالکل آرتھوڈاکس قسم کے مسلمان. اس کے باوجود ان کی ریشنل اپروچ یہ تھی کہ انہوں نے تفہیم القرآن میں اسپیسیفکلی, باقی بھی اپنی مختلف مسائل کی کتابوں میں, وہ چاروں ائمہ کی رائے لکھتے ہیں, اینڈ پہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ رائے بہتر ہے. جس کو دیوبند بریلوی اور اہل حدیث نے کہا کہ مودودی کہتا ہے کہ امام یہ کہتے ہیں اور میری رائے یہ ہے, وہ میری رائے نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں اس مسئلے میں اس امام کی رائے ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی کبھی کوئی رائے نہیں دی. وہ کہتے تھے کہ یہ امام اس مسئلے میں مضبوط ہے, امام مالک اس مسئلے میں مضبوط ہے, امام شافعی اس مسئلے میں مضبوط. اب تو تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دے دیا, وہ تو شرمندہ ہے. امام حنیفہ کا فتویٰ یہ تھا جس عورت کا شوہر گم جائے نا 90 سال وہ اپنے خاوند کا انتظار کرے گی. اب یہ لوگ شرمندہ ہے کہ 90 سال کدھر, وہ یا اس کے خاوند کے ہم عمر سارے فوت ہو جائیں. آپ اندازہ کریں گے کس بندے نے, یہ امام حنیفہ کا فتویٰ ہے. تقی عثمانی صاحب کو شرم آئی, انہوں نے کہا یار امام مالک کا فتویٰ ٹھیک ہے, 4 سال انتظار کرے گی, اس کے بعد قاضی تنسیخ نکاح کرے گا. میں کہتا ہوں یہ 4 سال بھی زیادہ ہے, اس ماڈرن دور میں 4 سال کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہیں دنیا میں کہیں بھی گیا وہ پتہ چل جائے گا کہاں پہ ہے. تنسیخ نکاح ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جبری لاپتہ نہ ہو, ہاں جبری والا وہ معاملہ ہو, اور وہ بھی اس کے لیے بھی مطلب ایک طریقہ موجود ہے, لیکن بہرحال ظاہر ہے وہ اس عورت کی اپنی مرضی ہے, اس کا ایک رائٹ ہے. تو تقی عثمانی صاحب نے خود امام حنیفہ سے بغاوت کر دی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جو الازہر یونیورسٹی کے علماء تھے حنفی, انہوں نے مانا کہ یار یہ ہمارے امام کیا ہے, ایک لکھ کے ٹر کے نہیں یار. ٹھیک ہے, تو ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, بڑوں سے بھی بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اچھا, ایک آپ نے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کا حوالہ دیا ابھی, تو مولانا ابو الاعلیٰ مودودی ہوں, ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں, اچھا یہ تو وہ لوگ تھے جو مسالک سے باہر تھے. آج آپ بھی اسی صف میں آ چکے ہیں. مولانا اسحاق صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا وہاں پہ. تو یہ سارے لوگ جو ہے یہ ماتوب کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ انہوں نے مسالک کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں نا. انہوں نے مسالک کی خرابیاں بتائی ہیں. بھائی جو آپ کی خرابی بتائے گا اس کو کون اچھا سمجھے گا؟ امر بالمعروف آسان کام ہے, نہیں عن المنکر اتنا مشکل کام ہے کہ امام الانبیاء ہوں, 40 سال تک صادق اور امین ہوں, اور ان کے خاندان کے لوگ اور ان کے شہر کے لوگ انہیں صادق اور امین کہہ کے آنکھوں کا تارا بنا کے رکھے ہوں, اور ان کو راتوں رات ہجرت کرنی پڑ جائے. ان سے تو پرفیکٹ کوئی نہیں تھا, پرفیکٹ سلیبس نہیں تھا, انداز کوئی نہیں تھا, لیکن آپ دیکھیں پیغمبر کو بھی لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو مودودی صاحب, ڈاکٹر اسرار, مولانا اسحاق اور میں, ہم تو شاہی کوئی نہیں. جب بھی کوئی سسٹم کو چیلنج کرتا ہے نا اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے. بنی اسرائیل کو پتا تھا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے, سب کچھ, لیکن ضد اور ہٹ دھرمی میں انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. تو اللہ نے ان کو اٹھایا, اپنی طرف سے تو انہوں نے کر دیا, جی کر دیا, اور بندہ بھی ٹانگا ہے. آدھے وہ ٹھیک ہے, بندہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی شکل کا ہی ٹانگا ہے, جس نے ان کے ساتھ خیانت کی تھی, اور وہ ٹانگا گیا. ایک بندہ انہوں نے ٹانگا ہے, وہ تو بعد میں ان کو پتا چلا گنتی کم ہوگی, تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا معاملہ. تو آپ اندازہ کریں اگر یہ لوگ پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں, یہ تو یہ مشتبہ ہوا نا, کئی انبیاء کو تو قتل کیا, حضرت زکریا کو, حضرت یحییٰ کو, بنی اسرائیل نے تو اپنے پیغمبروں کو قتل کیا, تو قرآن میں موجود ہے.
تو پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں. اور اس میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ پیغمبروں کے پیٹرن پہ جو پیغمبروں کی دعوت دیتے تھے نا علماء اور رہبان, ان کو بھی یہ لوگ قتل کر دیتے تھے. یہ تو آج فریڈم آف ایکسپریشن نہ ہو, یہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہ ہو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو کچھ میں نے یہاں پہ ایک آپ سمجھ لیں ہنگامہ کھڑا کر دیا ایک جگہ پہ بیٹھ کے, پوری دنیا کے اندر ہلچل مچا دی ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں جدھر مجھے کوئی ڈسکس نہ کرتا ہو, چاہے اردو سپیکنگ ہو یا کوئی اور بھی ہو, کیونکہ اردو سپیکنگ تو ہر جگہ موجود ہے. آلموسٹ 50% زیادہ یہ لوگ ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے امام مسجد جو ہے نا بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان کے ہی ہوتا ہے, ہمیں مسجد جڑی ہے وہ عربیہ نے بنائی ہوئے. اس مسئلے میں بڑے ماسٹر نے مسجد کے اوپر قبضہ کرنے میں. تو ہر جگہ میں ڈسکس ہو رہا ہوں نا, تو بات پہنچ گئی نا. مودودی صاحب ہر جگہ ڈسکس ہو رہے ہیں نا, بات پہنچ گئی. ان کے پاس تو ریسورسز بھی وہ نہیں تھے, ان کے ویڈیوز بھی بہت کم ہے, لیکن ڈاکٹر سرار صاحب ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے. مولانا اسحاق صاحب نے ان کا وہ خلافت والا جو پورشن تھا, دفاع اہل بیت والا, وہ آگے چلایا, اور ڈاکٹر سرار صاحب نے قرآن کی جو دعوت تھی تفہیم القرآن والی وہ آگے لے کے چلے. تو دیکھیں دنیا میں بات پہنچی ہے. تو لیکن میں نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے. ان سب لوگوں نے سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کے ساتھ بغاوت کی. میں نے سسٹم سے باہر نکل کے اس حد تک تو میں اندر رہا کہ میں نے چندہ بک نہیں بنائی, مسجد نہیں بنائی, نمازیں ان کے پیچھے پڑھی, چندہ ان کو دیا. لیکن باہر اس اعتبار سے میں نکلا کہ میں نے کہا یہ سب کے سب آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, یہ بھی فراڈی ہیں, ان کے بڑے بھی فراڈی ہیں, اور میں نے ثابت کیا. حدودی صاحب, ڈاکٹر سرار صاحب بڑے ناپ تول کے چلتے تھے. ڈاکٹر سرار صاحب نے جو نجی محفل میں مجھ سے باتیں کی ہوئی ہیں, وہ اگر میں کیمرے میں بتاؤں, میرے پاس تو ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے, ان لوگوں نے ماننا ہی نہیں ہے, کہیں گے جھوٹ باندھ رہا ہے. تو ہر بندے کو حالات و واقعات ایسے نہیں ملتے کہ وہ دلیری سے وہ باتیں کر سکے. لیکن پھر بھی اپنے ان حالات و واقعات کے اندر مودودی صاحب نے جو دلیری دکھائی ہے, ڈاکٹر سرار صاحب نے اور مولانا اسحاق صاحب نے, وہ کمال ہے. ان کو اگر میرے جیسے ریسورسز ملتے تو شاید وہ اس سے بہتر پرفارم کرتے. لیکن اللہ کا شکر ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے میری شکل میں ایک روحانی اولاد دے دی ہے. میرا ان سے کوئی رشتہ داری والا معاملہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے اور ایک لیگیسی آگے چلتی ہے سچائی کے اوپر مبنی. اور میں نے وہ فرقوں کو آگے ہاتھ ڈال دیا ہے اور چھوڑا نہیں. میں نے بتایا کہ یار ان کو میں نے وہاں تک پہنچانا ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے, جہاں سے انہوں نے قرآن و سنت سے ڈیویشن کی تھی, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پہلے سارے کے سارے درست تھے. یہ پہلا بندہ ہے, اس نے آگے ادھر یہ کام ڈالا, اس نے یہاں کام ڈالا, اور یوں یوں کرتے کرتے آپ دیکھ لیں انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر کروڑوں لوگ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. دیوبند اور بریلی, یہ 2 شہر ہیں انڈیا کے, اور یو پی کے ہیں. ہاں یو پی سے. تو علی بھائی, آپ کی مطلب مولانا مودودی کی ایک لیگیسی جو ہے جماعت اسلامی کی شکل میں موجود ہے, کام کر رہی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی لیگیسی تنظیم اسلامی کے اندر موجود ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں انہیں فالو کر رہا ہوں, لیکن آپ نے ان کی جو لیگیسی ہے اس کو اس طریقے سے ٹو نہیں کیا جو پیٹرن وہ ڈیزائن کر کے گئے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی لیگیسی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ فیوچر میں کیا جو ہے نا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں دونوں کو سپورٹ کرتا ہوں. میں پارٹی نہیں بنا کہ میں تنظیم اسلامی کو سپورٹ کروں اور جماعت اسلامی کو چھوڑ دوں, یا جماعت اسلامی کو. میں ایون پولیٹیکل سسٹم میں جو جماعت اسلامی کی انوالومنٹ ہے میں نے اس کو بھی انڈورس کیا, جس کی وجہ سے ڈاکٹر سرار صاحب الگ ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم میں فٹ ہو کے اس طریقے سے اپنی آواز کو بلند کرنا یہ زیادہ بہتر ہے, بجائے یہ کہ آپ سڑکوں پہ بات کر رہے ہو, آپ کی بات کوئی سن نہ رہا ہو. اور جماعت اسلامی کا سینیٹر جب سینٹ میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے تو دنیا بھی بات سنتی ہے. تو یہ اسی کی برکت ہے نا جو انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے. اگرچہ ان کو گورنمنٹ نہیں ملی, لیکن آواز تو دنیا میں ہے نا, گنتی میں تو وہ لوگ آتے ہیں نا پاکستان میں, ان کی آواز تو سنی جاتی ہے نا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں نے اس اعتبار سے تو سپورٹ کیا. اب میرا کام تھا فرقوں سے ٹکر لینے والا. یہ کام ایسا ہے کہ وہ جماعتیں افورڈ نہیں کر سکتی. اب جماعت اسلامی میں بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, اگرچہ وہ تعداد میں کم ہے. اور یہ وہ والے لوگ ہیں جن کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں, وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں. میجورٹی تو اہل حدیث اور دیوبندی ہے. اچھا, اب میں تو سیدھا سیدھا بزرگوں سے ٹکر لیے ہوئے ہوں, تو میں سوٹ ہی نہیں کرتا. میں اگر جاؤں بھی نا تو جماعت اسلامی تنظیم اسلامی مجھے خود ہی کہے گی کہ حضرت استعفی ہی لکھ دیں, بہتر ہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میں ان کی سیکرٹ ایجنسی ہوں. ٹھیک ہے, جس طرح ISI جو ہے وہ پرائم منسٹر کو یا فوج کو اسسٹ کرتی ہے, تو میں جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی کی, ایون تبلیغی جماعت کی بھی میں ISI ہوں ان کے لیے. ٹھیک ہے, کہ میں ان کو اس اعتبار سے سپورٹ کرتا ہوں. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں نے یہ والا محاذ سنبھالا. دیکھیں دیوبند نے سیاسی محاذ فضل الرحمان صاحب کے حوالے کیا ہے, تبلیغی جماعت کے حوالے تبلیغی محاذ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے اسلحے والا محاذ بھی اپنا رکھا ہوا ہے. وہ بھی ایک جماعتیں بنائی ہوئی ہیں. یہی کچھ بریلویوں نے بھی کیا ہے. تبلیغی محاذ الیاس قادری صاحب کے والے ہیں, سنی تحریک یا TLP ان کے وہ والا معاملہ لے کے چلتی ہے, اور پولیٹیکل بھی ان کی جو جمعیت علماء پاکستان ہے
देवबंद ने तो जमीयत उलमा इस्लाम बनाई हुई है ना, इनकी जमीयत उलमा पाकिस्तान है, तो सारे कर रहे हैं। तो मैंने चूंकि फिरकों से टक्कर ली है, मैं नहीं चाहता, क्योंकि फिर मेरा बोझ ये लोग उठा नहीं सकेंगे। ज़ाहिर मैं अब जो लाइफ एक वनरेबल गुजार रहा हूं और मैं एक पब्लिक में उस तरह आ भी नहीं सकता, तो इस तरह की लाइफ तो सारे लोग नहीं गुजार सकते। इन तंजीमों को तो वर्किंग करनी पड़ती है, इन्होंने तो पब्लिक में जाना होता है। तो मेरी इस सारे मामलात के साथ तो नहीं जा सकते। रहा लेगेसी तो मेरे भाई मैंने नहीं छोड़नी। मेरी लेगेसी ये है कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और अहले बैत की लेगेसी को आगे पकड़ा है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे अर्न किया है। ठीक है, ये मुझे झोली में डाल के किसी ने नहीं दिया कि मैं कहूं कि जी मैं इस सिस्टम के आउटपुट हूं। इस सिस्टम ने तो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस यही पैदा किए हैं। मैंने ठोकरें खा के इसे सीखा कि यार उम्मत नबी इस्लाम से टूट चुकी है। तो लेगेसी मेरी यही है कि मैंने लोगों को किताबों के साथ जोड़ा है और ये लिख दिया है, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं नबी के मुकाबले पे, नबी इस्लाम से जब कंपैरिजन होगा। इसके बाद ये स्लोगन, ना मैं वाबी ना मैं वाबी, हमें कोई गाली ना दे, हम मुस्लिम है सिर्फ। और ये जो नीचे वाली बात है, ये हमारी दावत है, मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। अगरचे खुदा सबका एक है, हिंदुओं का भी वही खुदा है, क्रिश्चियंस का भी, ज्यूज का भी, लेकिन वो क्वालिटीज जो किताबों में आई है ना, ये लिटरेचर की लैंग्वेज में बात हो रही है। ठीक है, गोया कि फिर खुदा हो रही है, मतलब कुरान तो फिर ये कहता है, जैसे अल्लाह ताला भी कुरान में कहता है कि तुम अल्लाह को वो बात बता रहे हो जो अल्लाह के इल्म में तो नहीं है, जमीन आसमान में। अब एक तरफ तो अल्लाह कहता है मैं जमीन आसमान के हर पोशीदा राज को जानने वाला हूं, और सूरह यूनुस में कह रहा है अल्लाह ताला कि मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये लिटरेचर में बात है, ये भी क्लिप काटा जा सकता है अल्लाह ताला का। भाई एक तरफ तो कह रहे हैं मुझे सब, वो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मुराद ऐसी कोई चीज है ही नहीं, जब मेरे इल्म में नहीं है इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये हम जो कहते हैं ना बाबों का खुदा, और मुराद ये कि बाबों ने उस तरीके से खुदा को नहीं माना जो किताबों में लिखा था, तो गोया फिर किसी और खुदा को ही मान रहे थे, अगरचे वो अपने ज़ोम में यही समझते थे कि यही खुदा है जिसको हम मान रहे हैं। अच्छा, आपके ऊपर दो एतराज़ात बहुत ज़्यादा किए जाते हैं अमूमी तौर पे। एक तो ये कहा जाता है कि आपका लहजा जो है ना वो थोड़ा सा उनके ख्याल में गैर मुनासिब है, और दूसरी एतराज़ ये है कि आपका जो मौक़िफ़ है वो अहले सुन्नत की निस्बत अहले तशीह का जो मसलक है उसको प्रमोट ज़्यादा करता है। लोग उससे ये तासुर लेते हैं कि शायद उनकी बात ज़्यादा दुरुस्त है। देख लीजिए शिया की कौन सी किताब यहाँ पड़ी हुई है सिवाय कुरान के। जैसे मैं कुरान की बात करूंगा कहीं नहीं ये तो कॉमन है, तो नीचे आ जाए देख ले। तो मनहज तो मेरा अहले सुन्नत का है। अलबत्ता जो लोग अहले सुन्नत क्लेम कर रहे हैं वो बागी हैं इन किताबों के, तो मैं तो उनको समझता हूं कि वो अहले सुन्नत में नकब डाल रहे हैं। कोई नासबियत को लेके चल रहा है, कोई राफजियत को लेके चल रहा है, अहले सुन्नत को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। बाकी रहा अंदाज से मसला नहीं है इनको मेरे भाई, इनको मसला है मेरे दलाइल से। उसके लिए इन्होंने कोई ना कोई बहाना तलाश करना है, और इसी अंदाज में दुनिया में चेंज लाई है कि इतने कॉन्फिडेंस से एक बंदा छक्के पे छक्का मारता जा रहा है। यानी मैंने मिसाल दी कि 1996 में जैसे सूर्या को उन्होंने एक लेफ्ट आर्म बॉलर के तौर पे एंटर किया था, किसी ने सोचा था कि दुनिया का कोई बॉलर उससे नहीं बचेगा। एम्ब्रोज को 1 ओवर में 4 छक्के मार दिए, लोगों ने कहा बल्ला चेक करो विच स्टील पे है, हर बंदे ने चुक के बाहर मार दो। कितने अपने उरूज पे थे वकार यूनुस, वसीम अकरम, वो किसी को खातर भी नहीं लाता था। जो बंदा अपनी मट्टी पलीत करवाना चाहता था जयसूर्या उसके सामने खड़ा हुआ था। तो इनको अंदाजा ही नहीं था हमारे साथ हो क्या गई है। तो उसने आके क्रिकेट का रुख ही बदल दिया। पहले 15 ओवर वाला उसने रुख दिया, या न्यूजीलैंड ग्रेट बैच था, वो कौन था, वो जो कब्बू ओपनर था जो आया था 1992 में। ये 2 बंदे थे जिन्होंने आके ये कॉन्सेप्ट किया। तो मैंने तो अल्लाह के फजल से ये अंदाज अडॉप्ट किया, और ये सुन्नत अंदाज है। आप मुझसे जब नॉर्मल गुफ्तगू भी कर रहे थे तो मैं कोई चीखा नहीं आपके ऊपर, क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जब सवाल पूछेंगे तो मेंबर का एक तकाजा है। सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस है, नबी इस्लाम जब मेंबर पे चढ़ते आपकी आवाज बुलंद हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता, आंखें सुर्ख हो जाती, गोया कि कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा है। ये जुम्मे का खुतबा है जो पब्लिक गैदरिंग है। जुम्मे का खुतबा डॉक्टर इसरार के स्टाइल में होगा, मौदूदी साहब या गामदी साहब के स्टाइल में नहीं होगा। ठीक है, हाँ, जब आपस में हम मिल बैठ के, ज़ाहिर है मैं अपनी बीवी से तो इस तरीके से बात नहीं करता हूँ, अपने बच्चों से तो ऐसे बात नहीं करता। शायद अफरीदी साहब जब क्रिकेट के मैदान में होते हैं तो वो क्रिकेटर के तौर पे अपनी बीवी से तो इस तरीके से तो अपील करके वो चाय अगर मांगेंगे तो फिर टाइम क्या मत है, चाय तो नहीं लबनी, प्याली लबेगी। ठीक है, तो ये एक इतराज इनका गलत है। मेरा ये दावा है जी, सरकार इस प्लेनेट अर्थ पे मुझसे ज्यादा सॉफ्ट बंदा ही अपनी दावत में कोई नहीं है। इतना बड़ा दावा है, बशर्ते कि वो टॉपिक मेरा एड्रेस कर रहा हूं। तारिक जमील साहब मेरा टॉपिक एड्रेस नहीं कर रहे, गामदी साहब मेरा टॉपिक एड्रेस नहीं कर रहे,
ڈاکٹر اسرار نے میرا والا ٹاپک کبھی نہیں اڈاپٹ کیا، یہ اختلافی موضوعات کے اوپر، گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. اس پہ جو بولتا ہے نا جی، دیکھ لیں خادم رضوی صاحب نے مزار اقبال پہ کہا تھا وہابیاں دی کیڑی گل ہے تے سوراں دے سور نے. احمد بریلوی صاحب نے کیڑی اذان ہے، اذان ہے انہاں دی اذان دا کہ احترام، ان کی اذان کا کوئی احترام نہیں، یہ تو سوروں میں بھی سور ہے، یعنی خنزیر میں بھی خنزیر ہے. اچھا، احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہے، وہابی دیوبندی اہل حدیث ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے، ان کی اذان کا بھی جواب نہ دیا جائے. پھر انہوں نے لکھا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اگر اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. تو مجھے بتائیں میرے سے زیادہ نرم کون ہے؟ دیوبندیوں نے لکھا احمد بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے. میرا ابھی بھی دعویٰ ہے مجھ سے پہلے کوئی بندہ اس ٹاپک کے اوپر اتنا سافٹ نہیں آیا کہ جو یہ ساری گالیاں کھائے، پیشن سے بات کو بیان کرے بغیر گالی دیے، اور اس کے بعد کہے کہ چندہ آپ کو ہی دوں گا، نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا، مسجد الگ نہیں بناؤں گا، آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا، میرے سارے اسٹوڈنٹ آپ کی مسجد میں نماز پڑھیں گے. اتنا حوصلہ کتنا ہے؟ یہ حوصلہ تو بریلوی دیوبندیوں کے بڑے بزرگوں میں نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ لیگیسی چھوڑی ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کیا. ہمارے اسٹوڈنٹس تو شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو نماز پڑھائی، میں نے ایک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، ایک ہاتھ چھوڑ کے، مجھے تو کوئی آر نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. تو یہ لیگیسی ہے. چلیں علی بھائی، ایک چیز اور یہ ہے کہ صحابہ کے حوالے سے کچھ آپ پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں بھی زبان ذرا سخت استعمال کر جاتے ہیں. تو کیا آپ ایک تو اگر وضاحت کر دیں، ظاہر آپ نے جو وضاحت کی ہے میرے خیال میں اس میں آ گئی ہے بہت ساری بات، لیکن تھوڑے سی نہیں، بالکل غلط بات. صحابہ کرام سے نعوذ باللہ، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہم کوئی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے. صحابہ کا سب سے بڑا دفاع کرنے والے ہی میں ہوں. ٹھیک ہے، یہ لوگ تو صرف اپنی مرضی کے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں. دیکھیں یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں، عمار ابن یاسر کی کانفرنس کبھی نہیں ان لوگوں نے کی، کیونکہ لوگ پوچھیں گے کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ عمار کو اس طریقے سے قتل کیا، جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. ظاہر ہے پھر مقدمہ قتل کا کھل جائے گا. آپ قاتلین کی تو کانفرنسز کریں، اور جو مقتولین ہیں، جو خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کا آپ نام لینے کے اوپر بھی پابندی لگائیں. تو یہ لوگ سلیکٹو اصحاب کو لے کے چل رہے ہیں. میں سارے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اور جہاں کوئی صحابی خلیفہ راشد کے خلاف تلوار نکال کے کھڑا ہوا ہے، اس معاملے میں احترام کے دائرے میں میں خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. جس طرح کہ اس زمانے میں حضرت علی کے ساتھ صحابہ نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ انہوں نے مخالفین پہ تلوار بھی سونتی. کتنی بڑی بات ہے. تو ہم زبان سے وہ حدیث بیان نہیں کر سکتے. ہمارا مقدمہ یہ کہ ہمارے نبی نے ہمیں صحابہ کی پیروی کا حکم نہیں دیا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تھا. اب حضرت عثمان کے مخالفین کو تو یہ اتنی گالیاں دیتے ہیں، کبھی بلوائی کہتے ہیں، کبھی خارجی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی چھپے ہوئے یہودی تھے. حضرت علی کے مخالفین کے بارے میں آ کے کیوں اس حدیث کو بھول جاتے ہیں کہ آپ نے خلیفہ راشد کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ان کے مخالفین میں وہ اصحاب بھی ہیں جو اولو العزم اصحاب ہیں، حضرت طلحہ، زبیر، ام عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، لیکن دونوں میں سے ہمیں جب ایک کو چوز کرنا پڑا تو ہم خلیفہ راشد کو چوز کریں گے. ہم کسی صحابی کے خلاف نہیں ہے. صحابہ کے اختلاف میں ہم خلیفہ راشد کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک ہی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے. اس لیے نہیں کہ میری کوئی ذاتی پسند ناپسند ہے، ورنہ تو ہم حضرت عثمان کے مخالفین کے ساتھ بھی جا کے کھڑے ہو جائیں اگر ہمیں بنو امیہ سے ہی چیڑو. لیکن نہیں، ہم حضرت عثمان کا دفاع کرتے ہیں. میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دفاع کیا ہے، شیعہ کی کتابوں سے کیا ہے، ان کو جواب دیا ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غلطیاں ہیں یا ان کی جو مس ہینڈلنگ ہے ان کو حضرت عثمان کے کھاتے میں نہ ڈالیں. ان کا ذاتی فیل تھا، اور ان کے ساتھی بھی تو دیکھیں نا، بعد میں سارے ساتھی بھی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. عمر بن عاص تو روتے ہوئے صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھیں، ان کو آخری وقت میں پتہ چل گیا کہ میں نے تو پوری زندگی جو کچھ کیا ہے یہ آخری وقت میں آ کے میں نے حضرت علی کی جو مخالفت کی ہے تو میں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لی ہے. میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو روتے ہوئے فوت ہوئے ہیں. تو ان کے قریبی ساتھی بھی ان کو آخری وقت میں جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کر کے نہیں گئے جس طرح آج کل ہو رہی ہے، وہ واقعی جینون اللہ تعالیٰ کے حضور رو کے گئے کہ ہمیں حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اچھا علی بھائی، ایک چیز یہ ہے کہ قرون اولیٰ کا جو تصور ہمارے ہاں عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے وہ ذرا مفوق الفطرت سا لگتا ہے، کیسے کہ جیسے انسانوں والا نہیں ہے، انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے، کوئی فرشتوں کا معاشرہ ہے جس کے اندر کوئی غلطی کسی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو کیا یہ بھی ایک ہماری سوشل جو جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ
نبی علیہ السلام جو ہے وہ 40 چھڑیاں مروایا کرتے تھے شراب پینے والے کو. حضرت ابوبکر بھی 40 اور حضرت عمر بھی 40. پھر حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی عام ہو گئی. کس کے دور میں؟ حضرت عمر کے. حضرت عثمان کے دور میں ہوتی تو آپ پھر کہہ سکتے تھے کہ ذرا وہ حکمرانی میں ذرا نرم مزاج تھے. حضرت عمر کے دور میں جب زیادہ ہوگی تو انہوں نے 80 کوڑے کروا دیے. یہ مولانا شریف نہیں ہے, بخاری مسلم شریف ہے. تو یہ تھا فرشتوں کا معاشرہ کہ حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی عام ہو گئی تھی. کیوں؟ وظیفے لگ گئے لوگوں کے, رومن اور پرشین پیر گر گئی. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ورلڈ کپ جیت لیا, پاس ورلڈ کپ ساڈے کو ہے, اسی حکومت کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی غالب نہیں رہنے دیتا. پھر ڈاؤن فال شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ اس بات کو سمجھیں, انسان تھے, ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھی. آپ صحابہ کرام کی اپنی بیویوں کے ساتھ ایٹیچیوڈ دیکھیں, اس کے اوپر اگر میں حدیثیں آپ کو بیان کروں تو آپ کہیں گے یار ہم تو اس معاشرے میں سوچ بھی نہیں سکتے یار اس طرح کو بیویوں کے ساتھ کر سکتا ہے. کرتے تھے, اچھا سلوک کرنے والے بھی تھے. نبی اسلام کے پاس شکایتیں بھی آتی تھی, تو وہ عام انسان ہی تھے. ہاں ایک ان میں خوبی تھی کہ جب ان کو دین کے حوالے سے کوئی بات پتہ چلتی تھی کمٹمنٹ کے ساتھ اس پہ چلتے تھے, سمینا وطانا کرتے تھے. بشری کمزوریوں سے وہ آزاد کوئی نہیں تھے, سیدھی سی بات ہے. اگر بشری کمزوریوں سے آزاد ہوتے تو نبی الاسلام زانی کی حد جاری کرتے. ٹھیک ہے, بخاری میں حدیث ہے, نبی الاسلام کا ایک صحابی تھا, اس کا نام تھا حمار. ویسے حمار گدھے کو کہتے ہیں, نک نیم تھا ان کا. تو وہ ان زمانوں میں لوگ جانوروں کے ناموں کے اوپر نام رکھ لیا کرتے تھے. تو وہ نبی الاسلام کو ہنسایا کرتا تھا, جو واقعات سنا کے ہنسایا کرتے ہیں تو یہ وہ آپ کو ہنسایا کرتا تھا. شراب پیتا تھا, کوڑے لگتے تھے, پھر مجلس میں آ جاتا تھا, پھر شراب پیتا تھا, پھر کوڑے لگتے تھے. ایک صحابی نے کہا لعنت ہے تیرے اوپر, تو نبی کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ اور یہ حرکتیں تو کرتا ہے. نبی السلام نے کہا لعنت نہ بھیجو, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کام کیا کر رہا ہے؟ اور یہ کبھی اوپر کبھی نیچے, یہ سارے معاملات چلتے رہتے تھے. ہمارے لیے صحابہ کرام رول ماڈل اسی لیے ہیں کہ وہ ماں فوق الفطرت انسان نہیں تھے, اسی دنیا کے باشندے تھے. ایون انبیاء بھی اللہ تعالیٰ ان کی غیبی پروٹیکشن کرتا ہے, ورنہ فتنوں سے ان کو بھی گزرنا پڑتا ہے. دیکھیں قرآن میں آیا کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر ہماری برہان نہ دیکھتا. کیوں قصد کر لیتا؟ وہ تو ماں تھی, چاہے وہ منہ بولی تھی, پالا تو تھا نا. آج منہ بولے بیٹے سے سوچیں وہ تصور کر سکتا ہے اپنی ماں کے بارے میں, کہے گا نہیں توبہ توبہ. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اسپیشل پروٹیکشن دیتا تھا. وہ مخلص لوگ تھے. ہم مخلص ہو سکتے ہیں, مخلص نہیں ہے. مخلص چنے ہوئے, مخلص اخلاص شو کرنے والے, زیر اور زبر کا فرق ہے. نبی الاسلام کے بارے میں آپ دیکھ لیں, نبی الاسلام بیٹھے ہوئے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, سامنے سے کچھ عورتیں گزری, آپ کی نظر اچانک پڑ گئی, آپ نے نظر جھکائی, اور مسلم میں حدیث ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا جب نامحرم پہ نظر پڑے تو میں فوراً جھکا لوں. آپ اندر گئے, اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا, باہر آئے اور فرمایا کہ اگر کسی کی نامحرم عورت پہ یوں اچانک نظر پڑ جائے اور اسے بھلی معلوم ہو تو اپنی بیوی کے پاس جائے, اس کے پاس بھی وہی ہے. دیکھیں آپ کے پیغمبر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے, وہ بالکل کلیئر کٹ بات کرتے ہیں, امت کو تعلیم دیتے ہیں. تو یہ ماں فوق الفطرت جو معاملات, انہوں نے تو بابوں کو بنایا ہوا ہے جا, تو اسی تو ہم کہہ رہے ہیں بابے نے شاہی کوئی نہیں, چھوڑ دیں. اچھا مجھے بتائیں, ان بابوں کی لیگیسی جو لے کے چل رہے ہیں اس زمانے میں, ان کے تو عورتوں کے سکینڈل آتے ہیں, ان کی تو گاڑیوں کے جائیدادوں کے سکینڈل آتے ہیں. سب کے سب لوگ پولیٹیشینز ہیں, ایم این اے ایم پی ایز ہیں, وزیر ہوتے ہیں ہر حکومت میں. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ڈبہ پی رہے ہیں, ہم کہتے ہیں اصلی کدھر ہے؟ سارے ڈبہ ہوتے ہیں, صرف اصلی وہ ہے جس کا پتہ نہیں چلا کہ یہ ڈبہ ہے. تو اس کا اب جو ہے ہماری جو مذہبی جو روایات ہیں وہ ہماری جو سوشل لائف ہے اس سے تو پھر نکل رہی ہے نا. دیکھیں نا, تو اللہ نے ہمارے ذریعے ایک آواز بلند کی ہے. میں نے تو بہت پہلے کہا تھا اگر ہمارا پلیٹ فارم نہ ہوتا تو آپ کی ینگ جنریشن نے ایتھیسٹ ہو جانا تھا, کیونکہ جو ریلیجن آپ نے ان کو بتایا نا شعبدہ بازیوں والا, یہ تو دین نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ سائنس سے نفرت کرتے ہیں, اور قرآن تو 1000 سے زیادہ آیات جو ہے سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر, فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہے. تو ماڈرن دور میں میں سمجھتا ہوں مولانا مودودی رحمہ اللہ, اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب, احمد دیدار صاحب, ڈاکٹر ذاکر نائک, یہ ہمارے پلیٹ فارم سے اللہ کا شکر ہے. اس میں تو خیر بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے نا. یہ لوگ تو اپنی اپنی بات کرتے ہیں نا, میں نے تو چھوڑا ہی کسی کا کچھ نہیں ہے نا. جس نے جو بات کی میں نے تو بابوں کی ایک ایک چپ درست کی ہے. یعنی یہ نہیں کہ میں نے اپنی صرف بات رکھی ہے, میں نے اس کا روٹ کاز انالیسس کیا ہے کہ جدھر جدھر جس نے فراڈ کیا نا, میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا,
نہیں چھوڑوں گا, میدان میں لے آؤ. جس کو کہتے ہیں نا, وہ ایک جواد نقوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ انجینئر صاحب انستھیزیا کے بغیر آپریشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ میری مجبوری ہے. میں انستھیزیا بھی دے کے بھی آپریشن کروں نا, تب بھی یہ ڈر ہے کہ ان کو ہوش ہی نہ آئے, تو اس لیے مجھے بعض اوقات اس طرح کے آپریشن کرنے پڑ جاتے ہیں. تو میں نے تو اللہ کے فضل سے, اور میں نے سے مراد ہے اللہ نے کام لیا. ظاہر ہے کوئی شخص اتنی ہمت دکھا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار کس ملک میں رہ کے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو دیکھیں ہمارے مخالفین کتنے اٹھے, کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. FIR سے لے کے مرڈر اٹیمپٹ سے لے کے مسجدوں میں جمعے پڑھانے سے لے کے آج دیوبند مدرسے کا, کل ہمیں کسی نے انڈیا سے وہ بھیجا ہمارے اسٹوڈنٹ نے, مطلب دیوبند کے محتمم جو 4 روزہ 5 روزہ اپنا کورس کروا رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ انہوں نے پورا ارینج کیا کہ اپنے مسلک کو کیسے لے کے چلنا ہے. اس میں ایک دن پورا میرے اوپر رکھا ہے انجینئر مرزا کا فتنہ. جی جی ٹھیک ہے, بریلویوں کا فتنہ نہیں لکھا ہوا اس میں, قادیانیوں کا فتنہ الگ سے لکھا ہوا ہے, اور منکرین حدیث کا فتنہ الگ سے لکھا ہوا ہے, اور انجینئر صاحب کا فتنہ الگ سے لکھا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہیٹ فیل کر دی ہے کہ یہ امپائر اب یہ کھڑی ہو رہی ہے امپائر. کچھ عرصہ پہلے ویسے دیوبند نے مولانا مودودی کے حوالے سے بھی ایک پوری ورکشاپ کنڈکٹ کروائی تھی مناظرین. اب مودودی صاحب تو ان کو ہضم ہو گئے ہیں, مودودی صاحب کا غم ان کو بھول گیا ہے, مشکلیں پڑی اتنی آسان ہو گئیں. انہوں نے اب یہ جو آپریشن دیکھا ہے نا, وہ کہتے ہیں مودودی صاحب تو وہ شریف آدمی تھے, وہ تو خلافت و ملوکیت لکھ کے چلے گئے, وہ تو جو خریدتا تھا وہ خریدتا تھا. انجینئر صاحب نے تو ایک ریڈی بان کے ہاتھ میں بھی جنگ جمل صفین نہروان کا کلپ پہنچا دیا ہے, اور حدیثیں وہاں دکھا دی ہیں, خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور حدیثوں سے مقدمہ پیش کیا ہے. ایک جج کے ہاتھ میں بھی, ایک جرنیل کے ہاتھ میں بھی, ایک وکیل کے ہاتھ میں بھی, ایک ڈاکٹر کے, ایک انجینئر کے ہاتھ میں بھی. اور دیکھیں ہماری آواز ہر طبقے تک پہنچ رہی ہے. ایون جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا نا, ان میں بھی لوگ ہیں, انٹلیکچوئلز میں بھی ہیں. یہ کون سی دعوت ہے؟ آپ ان بڑے لوگوں کا جن کا ذکر کر رہے ہیں نا, ان کو تو ممی ڈیڈی لوگ انٹیلیجنشیا سنتا ہے, لیکن ہماری بات انٹیلیجنشیا کو بھی ویسے ہی سمجھ آتی ہے جس طرح عام پبلک کو سمجھ آ رہی ہے, گراس روٹ لیول کے اوپر. تو مودودی صاحب تو ان کو اب ہضم ہو گیا. وہ کہتے ہیں مودودی صاحب تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سمجھدار علماء ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اپنی نجی محفلوں میں کہ انجینئر مودودی سے بڑا فتنہ ہے, کیونکہ وہ فتنہ بہت تھوڑے لوگوں تک تھا, وائرل نہیں ہوا تھا. اس زمانے کے اعتبار سے وائرل تھا. علماء نے دیکھیں ان کے خلاف جو کتابیں لکھی ہیں نا, وہ اس خلافت و ملوکیت کا جواب دیا ہے. اور میں خلافت و ملوکیت کے دفاع میں جتنی دلیری سے بول کے میری جو ویڈیوز ہیں, خلافت و ملوکیت اتنی پرنٹ نہیں ہوئی ہیں جتنی میرے ان کلپس کے اوپر ویورشپ آئی ہوئی ہے. اور جو واٹس ایپ کے اوپر ہے وہ الگ سے, اور جو ٹک ٹاک پہ الگ سے. تو وائرل تو مودودی صاحب اب ہوئے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, انڈین کشمیر آپ سمجھ لیں ہماری اس دعوت حق پلیٹ فارم کا گڑھ, جس طرح نبی الاسلام نے دعوت اٹھائی تو گڑھ مدینہ شریف تھا. آپ دیکھیں کارل مارکس نے کتاب کہاں لکھی, رزلٹ نکلا رشیا کے اندر, ٹھیک ہے, جرمنی میں اس کو نکال دیا وہاں سے. اچھا, محنت یہاں پہ ہماری جو دعوت کا گڑھ ہے نا نمبر 1, وہ آکوپائڈ کشمیر ہے, کیونکہ وہاں جماعت اسلامی کا ہولڈ تھا اور دعوت وہاں پہنچی. وہاں تو کوئی کالج یونیورسٹی, ہمارے تو لائف سیشنز میں لوگ آتے ہیں, زیادہ تر ماسٹر ڈگری یا PhD لیول کے لوگ ہیں. اور جب باتیں کرتے ہیں نا, وہ آگے بتاتے ہیں, کہتے ہیں ہم مودودی صاحب کی لیگیسی لے کے چل رہے تھے, لیکن خلافت و ملوکیت میں جب بھی کوئی ہم سے بات کرتا تھا ہم کہتے تھے اس بات کو چھوڑ دیں, تفہیم القرآن باقی چیزوں پہ. کہتے ہیں اب جب آپ کی ویڈیوز آئی ہیں ہم کہتے ہیں آؤ پہلے خلافت و ملوکیت پہ بات کرو. تو اہل حدیث بھی دم دبا کے بھاگ گئے جب وہ بخاری مسلم سے حدیثیں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پوائنٹ تھا جو اٹکا ہوا تھا مودودی صاحب کا, اب ہم سینہ تان کے وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں. جو پہلے ہمیں روک کے انہوں نے موضوع بحث ہی بنائی ہوئی تھی خلافت و ملوکیت, اب کوئی بات کر کے بتائے نا. دیکھیں آ کے وہ لوگ جو کل تک ناسبیت کا علم اٹھائے ہوئے تھے نا, آج وہ لوگ مولا علی کہہ رہے ہیں. تو سیم راشدی صاحب, کسی نے سوچا تھا مولا علی لفظ بولیں گے؟ نیور. وہ آج وہ مولا علی کہہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں تبدیلی ہم اللہ کے فضل سے لے آئے. اچھا گزشتہ دنوں ایک آپ کا کلپ دیکھنے کے اتفاق ہوا جو حماس کے حملے کے حوالے سے تھا. تو وہ مطلب میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ آپ جیسا حسینیت کا علم بردار یہ بات کہہ رہا ہے کہ حماس کو وسائل کے نہ ہونے کے اوپر جو ہے نا حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اس کا بہت جو ہے نا ہارش ری ایکشن آ سکتا ہے. نہیں, میں نے یہ بات ہی نہیں کی. دیکھیں نا, آپ نے کہا کلپ دیکھا تھا, یہ میری ویڈیو 1 گھنٹے سے زیادہ کی ہے. اچھا, نہیں میں نے شارٹ ہاں, بس وہ شارٹ کلپ نا ہمارے مخالفین نے جان بوجھ کے ہمارے متھے مارا. میں نے سٹارٹ لیا تھا, یہ الف ٹی وی کے پروگرام میں بھی میں نے بات کی, اپنی ویڈیو میں بھی میں نے کہا کہ اگر آپ اس ایکٹیویٹی کو ایبسولوٹلی دیکھیں انٹرنیشنل نارمز کے اندر, تو حماس کا یہ ایکٹ غلط ہے,
अच्छा ये तो मैं ला इलाह पे पहुंचा हूं, इल्लल्लाह तो अभी बात होनी है, लेकिन मैंने कहा जो कुछ वो सह रहे हैं आप लोगों ने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की। वो तो रोजाना इतनी तादाद में ऑलरेडी मर रहे थे, वो मरते क्या ना करते, आज दुनिया में उनकी आवाज सुनी जा रही है तो हमास के एक्ट की वजह से सुनी जा रही है। ये एज ए लास्ट रिजॉर्ट उनको करना पड़ा और ये उनका एक्ट जस्टिफाई है। वो पहला जुमला तो ये था, मैंने कहा कि एब्सोल्युटली देखें तो गलत है, रिलेटिवली देखें तो हम तो रिलेटिवली देख रहे हैं ना, दो मैंने व्यूज बयान किए, तो मैं तो दूसरे व्यू के साथ खड़ा था। मैंने स्टार्ट इसलिए किया कि मैं मौलवी तो नहीं हूं कि अनपढ़ आदमी हूं, मुझे तो इंटेलेक्चुअल्स ने भी सुनना है, सेकुलर्स ने भी सुनना है, पढ़े लिखे लोगों ने भी सुनना है, अनपढ़ लोगों ने भी सुनना है, तो मैंने पूरी बात करनी है कि हां जब मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, यूएनओ की और इस तरीके से बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करता हूं तो मैं मुझे कैसे जेब देता है कि मैं ये वाला पहलू छोड़ दूं। तो मैंने बताया कि एब्सोल्युटली अगर आप मुतलकन देखें सियाको सबाक को हटा के तो उनकी एक्टिविटी गलत है, लेकिन जो उन्होंने वो जेल बनाई हुई थी, वो रोजाना मर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, उनको ये करना चाहिए था ताकि दुनिया उनकी बात सुनती। तो उन्होंने कहा हमने मरना तो है तो इज्जत से मरे, तो मैंने तो उनकी एक्टिविटी को सपोर्ट किया। सही। अच्छा अली भाई एक चीज़ और जो है आपका, वो भी क्लिप आप थोड़ी सी अगर वजाहत कर दें, इकबाल के अशार के ऊपर कोई टेक्निकल किस्म के आपने इतराज़ात किए थे। जी। तो मतलब उरूज और जो इबलागियात है या उर्दू इबलाग है उसको अगर जो है हम साइंटिफिक पैमाने के ऊपर तोल के क्या एतराज़ कर सकते हैं अशार के ऊपर? बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए मेरे ऊपर एतराज़ हुआ तो मैं सीख पा हुआ कि मैंने जब ये कहा किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और इन्होंने कहा दो खुदा बना लिए, तो मैंने कहा लिटरेचर की जुबान में। अब आ जाए डॉक्टर इकबाल की तरफ। डॉक्टर इकबाल ने जो लिटरेचर की जुबान में कोई ऐसा अकीदा बयान किया है जिसका कोई दूसरा करीना बनता ही नहीं है, उधर मैं क्या करूं। तो मैंने उन अशार के ऊपर गिरफ्त की है, और मैंने तो सिर्फ इल्मी गिरफ्त की है, उलमा तो उन्हें काफिर समझते हैं। ठीक है, उलमा का तो एक मसला वो ही था, मैं बता रहा हूं, देखे ना, उलमा तो काफिर समझते हैं, तो मैं तो इल्मी इख्तिलाफ कर रहा हूं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इसमें उन्होंने इश्क और अक्ल को कंपैरिजन कराया है। ठीक है, दो उनके यहां ये चीज मिलती है ना, और उसमें उन्होंने अक्ल को डिग्रेड किया, इश्क को ऊपर रखा है। इस्लाम की फिलॉसफी ये है ही नहीं है। इस्लाम में इश्क मोहब्बत ये सब अक्ल के मातहत है। ठीक है, अक्ल को आपने डिग्रेड नहीं करना, डिग्रेड करना है तो इश्क और मोहब्बत को, जो अंधा है, इस्लाम तो इसको ऑन ही नहीं करता। इस्लाम क्या कहता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। भला बताओ इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर अक्ल वाले। हम कुरान के मुकदमे में इश्क और मोहब्बत को मानते ही नहीं है बगैर अकल के। अकल टॉप प्रायोरिटी है। अकल वो चीज है जिसके अंडर ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, इस एतबार से मैंने बात की थी क्योंकि ये तो सारे जले बने हुए हैं। वो कहते हैं जी बस अकल, भाई अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करनी? अकल इस्तेमाल की है तो खालिद इब्न वलीद ने गज़वा मूता में जब देखा कि सामने से 1 लाख की फौज आ गई है और मैं 3000 हूं, तो वो रिट्रीट करके वापस आ गए। आपको बता दें जीत के वापस आए, जीत के नहीं वापस आए, रिट्रीट करके आए। इसीलिए गज़वा तबूक के लिए नबी इस्लाम चले गए थे। देखिए आपको तारीख भी ये लोग गलत बताते हैं। तो फिर वो कहते हैं 3000 ने 1 लाख का लश्कर भगा दिया सी, भगाया नहीं सी, खुद भाग के आगे सर रिट्रीट करके, और वो भी बहुत बड़ी कामयाबी थी। ठीक है, बड़े टेक्निकल तरीके से हर चीज ही गलत बताई गई है। फिर कूदा कहां से है? इश्क। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कूदने के लिए तैयार है? इस्लाम में ऐसा नहीं है, उनको धक्का देके फेंका गया है। आपको अगर कहा जाए अल्लाह के नाम पे आप आग में छलांग मारे तो ये कोई जायज नहीं है। आखिरी वक्त तक आपने कोशिश करनी है कि आपने ये नहीं होने देना। ठीक है, उनको कूदा नहीं गया था, फेंका गया था। तो ये मैंने टेक्निकली उसके ऊपर किया था और कुरान और सुन्नत के दायरे में कहा था कि अल्फाज के चुनाव की वजह से ना लोग फिर पता करते हैं, इश्क और अकल का मुकाबला करवाना शुरू कर देते हैं। हम लोग कहते हैं ये आप बिदत कर रहे हो, वो कहते हैं जी इश्क दिखाला, इश्क दे चले नंबर लाके, अकल वाले आते हैं उनजे ही उमरा गालियां। ये जो तसव्वुफ का एक रंग जो डॉक्टर इकबाल पे भी चढ़ गया ना, उसने ये गुल खिलाए। सूफिया कहते हैं इल्मु बस करियो याद। कुरान कह रहा है कि इल्म ही सब कुछ है, अंबिया की विरासत इल्म। नबी इस्लाम को एक दुआ टॉप पे जो सिखाई गई, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। नबी आप भी दुआ किया करें, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दे। मुझे कोई दुआ सिखाएं जिसमें इश्क व सुरूर में इजाफा कर दे। यह तो आया कि अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूं। इश्क मोहब्बत वर्सेस अकल कभी नहीं आया। अकल के मतहत है इश्क मोहब्बत। इश्क मोहब्बत में ईसा इब्न मरीम खुदा के बेटे बने हैं ना। अगर अकल से काम लिया होता तो कभी वो खुदा के बेटे ना बनते। और कुरान क्या कहता है, वो ये रोटी खाने के मुताज है दोनों मां बेटा, ये तुम्हारे नफे नुकसान के बाद। ये क्या है? अकल की बात है या इश्क की है? इश्क की बात है कि भावे रोटी भी खा देने, साड़ी मर्जी। ठीक है,
تو یہ سب سے بڑا فتنہ تصوف کا، عشق کی بنیاد پہ علم کو وائلیٹ کرنا، اس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں، انبیاء کرام کے طریقے سے یہ لوگ ہٹے ہیں، کتابوں سے ہٹ گئے ہیں، اور اس کے پیچھے جو فیولنگ ہوتی ہے نا پھر اس قسم کے اشعار کی ہوتی ہے۔ تو ہمارا ایک کام ہے، اب دیکھیں آدھی دنیا نے داڑھی اس لیے نہیں رکھی کہ ڈاکٹر اقبال عاشق رسول سی، ہوتی بھی داڑھی کوئی نہیں سی، ڈاکٹر اقبال کا کوئی قصور نہیں، لیکن ہم لوگوں کو پھر جب اس کو ریبٹل کریں گے نا تو ڈاکٹر اقبال تختہ مشق بنیں گے احترام کے دائرے میں۔ یہ ڈاکٹر اقبال کوئی مذہبی پرسنالٹی نہیں ہے کہ آپ انہیں فالو کریں، ان کی پرسنل لائف کیا تھی وہ چھوڑ دیں، میں کیمرے میں نہیں بیان کرنا چاہتا۔ پھر یہ کہیں گے کوئی الزام لگا رہا ہے، ان کے اپنے بیٹے سے پوچھ لیں وہ کس طرح کے مسلمان تھے، ان کا بیٹا تو خیر دوسری لائن کا سرکار، وہ تو گھر کا بندہ نا۔ ڈاکٹر اقبال ایک مطلب عقیدے میں بہت اچھے مسلمان ہوں گے، بہرحال پریکٹسنگ وہ ڈھیلے ڈالے مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال کو میں مذہبی پرسنالٹی سے بڑھ کر رسپیکٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے اس ایرا میں آنکھ کھولی ہے کہ انسانی ہسٹری کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، خواہ وہ سائنٹسٹ میں ہو، خواہ وہ سوشل سائنسز میں ہو، وہ ان کے زمانے کے ہیں۔ کارل مارکس کو بھی انہوں نے پڑھا، لینن کا بھی سارا انقلاب دیکھا، آئنسٹائن بھی ان کے زمانے میں تھا، مطلب میں کہتا ہوں زمانہ کیا تھا، گاندھی ایسے لوگ تھے، اتنے انٹیلیجنٹ لوگ، اتنی بڑی پولیٹیکل موومنٹ چلائی۔ آپ کو تو محمد علی جناح کا بتایا جاتا ہے نا، گاندھی بہت بڑی شخصیت تھے ایز کمپیئر ٹو محمد علی جناح کے، ان کی ایفرٹ اپنی جگہ، اصل میں جو انگریزوں کو نکالا ہے وہ تو گاندھی نے نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں سب کو آبزرو کر رہے تھے، سب کی تعریف بھی کرتے تھے، وہ سارا کچھ تھا۔ تو جب ریلیجن پہ حملہ ہوتا ہے نا پھر ہم کہتے ہیں بھائی داڑھی کے لیے آپ نے نبی اسلام کو دیکھنا ہے، ڈاکٹر اقبال کو نہیں دیکھنا، تو یہ مجبوری ہے۔ اب آپ کہیں گے میں نے کہاں سے سیکھا، قرآن میں ہے، عیسیٰ ابن مریم روٹی کھانے کے محتاج تھے، چلیں کیوں یہ بات کرنے کی ضرورت پڑی؟ اس سے سخت بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، بتاؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر مسیح کو اللہ ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ غصہ عیسائیوں پہ سینٹر کسے کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرق واضح کرنے کے لیے، یہ کوئی توہین نہیں ہو رہی تھی، یہ بتانا ضروری ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج ہے، عیسیٰ کو موت آئے گی، الٹیمیٹلی تو ان کو موت آنی ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، وہ خدا کہاں سے ہو گئے، خدا کے بیٹے کہاں سے ہو گئے جو روٹی کھانے کے محتاج ہے؟ آپ کو اس میں سے رزلٹ نکالے، اس کا مطلب روٹی تو افضل ہوگی، محتاج ہے عیسیٰ روٹی کے، یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں، یہ رزلٹ نکالنا شروع۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ روٹی افضل ہے عیسیٰ سے، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی مخلوق تھے، جو سورۃ الانعام میں باقی صورتوں میں ہے کہ اللہ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے، یہ اللہ ہی کی شان ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے ساتھ خاص ہے۔ تو علی بھائی آخر میں آپ کو میسج دینا چاہیں؟ میسج تو ہمارا وہی ہے جو ہم نے لکھا ہوتا ہے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور اس کا جو کلائمیکس ہے وہ ہمارا یہ والا شعر ہے، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باب شاہی کوئی نہیں، نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ کوئی بڑے سے بڑا بابا ہے، خواہ وہ پرانا بابا ہو یا نیا بابا ہو، خواہ انجینئر کو کوئی بابا خدا نخواستہ بنا لے، تو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے کہ جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔